अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे हवाले सां। सुप्रीम कोर्ट इमरान ख़ान ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जे हवाले सां डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जी रूलिंग ख़िलाफ़ सुमोटो नोटिस जो तफ़सीली जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे उन मुताबिक़ अदालत जो चवणु आहे त ॿारहीं मुदाख़लत जे हवाले सां PTI जा जेके दलील आहिनि उन सां अदालत मुतफ़िक़ नाहे। तफ़सीली फ़ैसिले में अदालत पारां चयो वियो त डिप्टी स्पीकर पारां बेतमादी रद्द करण जो फ़ैसिलो ग़ैर आइनी आहे। इन हवाले सां इमरान ख़ान पारां जेको असेंबलियूं तहलील करण जे हवाले सां जेको बयानु ॾिनो वियो हो उनखे पिणु ग़ैर क़ानूनी करार ॾींदे सुप्रीम कोर्ट पारां कलअदम करार ॾिनो वियो। इन हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु हो त सुप्रीम कोर्ट जे तफ़सीली फ़ैसिले इमरान ख़ान जी प्रोपेगेंडा खे मुकमल बेनिक़ाब करे छॾियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं इंतिहाई अहम मौज़ू ते तमामु घणी परेशानियुनि ऐं मुआशी बदतरीन सूरत हाल खां पोइ शायदि ही हुकूमत अवाम खे का ख़ुशख़बरी ॿुधाइण वञी रही आहे। मुफ्ता इस्माइल जो चवणु आहे त IMF पाकिस्तान खे 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फ़राहम कंदो ऐं पाकिस्तान में जेका पेट्रोलियम जूं क़ीमतूं आहिनि उहे अॼु खां ई घटि कयूं वेंदियूं। इहा हिकिड़ी ख़ुशख़बरी आहे। इहा ख़ुशख़बरी केतिरी वॾी आहे, केतिरी अवाम खे सरहाई ॾेई सघंदी, इहो बहरहाल अञा हुकूमत मुकमल तौरु क्लियर न कयो आहे। छा अवाम खे पेट्रोल घटि करण जे हवाले सां का बिग न्यूज़ मिलंदी या इहो तमामु माइनर हिकिड़ो जेको आहे सो घटिताई हूंदी जेका का ख़ातिरख़्वाह न हूंदी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी आहियां पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब। वेलकम कहती हूँ ताज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली सीनियर सियासी अगवान फिरदौस शमीम साहब असां सां गॾु आहिनि। फिरदौस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। कितनी बड़ी खुशखबरी, कितना मार्जिन दिया जाएगा आवाम को पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत कमी के हवाले से जो हुकूमत ऐलान करने जा रही है, और मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि वो आज ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपना सबीन मेमन बेटा। पहले तो मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये आज जवान नज़र आ रहे हैं। टोपी आज नहीं पहनी हुई और ये T-शर्ट सी पहनी हुई है और रंग भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो फिरदौस साहब, जवानी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। उसके बाद देखिए, आपने जो अपने तारुफ में बात की है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतें गिरें तो उनका फ़ायदा बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। अगर मुफ्ता इस्माइल साहब ने, आज काबीना की मीटिंग भी थी, अभी तक 20, 25, 15 रुपए की बात नहीं की तो मैं तो काबीना का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये जितना भी रिलीफ मिलेगा पर लीटर, ये एक अलामती बात ज़रूर होगी कि जो ही मौका मिले तो हुकूमत अवाम की तरफ वो रिलीफ मुंतकिल करे ताकि उनका बोझ कम हो। ये एक अच्छी बात है और ये इस हुक्मरान यानी ये जो इस वक्त कौमी हुकूमत है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है, इसकी ये नीयत और इसकी सोच जो है उसकी अक्कास होगी, उस पता चलेगा कि ये क्या सोच रहे। इसी तरह से IMF के साथ जो मुआहदा हो चुका हुआ था, हमने उस पर अमल दरामद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो जो हालात बेहतर होते जाएंगे, अंदरूनी भी और बैनुल-अक़वामी भी, और जितना भी मुमकिन हुआ वो रिलीफ, रियायत वो हम इंशाअल्लाह अवाम की तरफ मुंतकिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। वो मेरी बेगम साहिबा कहती हैं कि जनाब, एक मरतबा जो कीमतें बढ़ जाएं, जो कम तो नहीं करते ये ताजिर, दुकानदार वगैरह वगैरह। तो मैंने उन्हें कहा कि ये कम हो सकती हैं और इंशाअल्लाह कम करेंगे, कि इसके लिए इंतज़ामी इक़दामात करने बहुत ज़रूरी। तो हम इंशाअल्लाह वो गवर्नेंस जो इमरान खान साहब ने बर्बाद कर दी थी उसको हमने बहाल किया है, और इस गवर्नेंस की बेहतरी के ज़रिए जब तेल की कीमतें पीछे आएंगी तो हम वो कीमतें जो तेल के बहाने
یا تیل کی قیمتیں بڑھنے کی حقیقت کی بنیاد پر بڑھی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ واپس کروائیں گے. جی طاہر صاحب، گفتگو آپ نے سنی، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، پس چکی ہے عوام. کتنا ریلیف مارجن ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب تو جاتے جاتے میرے خیال ہے 30 روپے کم کر کے گئے تھے، تو عوام ضرور کمپیئر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کم از کم 50 تک تو یہ مارجن 150 تک ہونا چاہیے. اگر حکومت نے کچھ روپے کم کیے تو یہ کتنا مارجن دے سکے گا عوام کو؟ جی طاہر صاحب. دیکھیے، جتنی بھی گزائشوں میں کمی کرنی چاہیے جتنی بھی ممکن ہو. ریونیو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اور بہت ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائے. پہلے ایک دفعہ یہ، کیونکہ یہ قیمتیں جو کم آئی ہیں تو ادھر سے ذرا سا پڑے گا، پرانی قیمتوں پہ واپس جایا جائے. تو ایک طریقہ تو میرے خیال سے جو میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ایسوسی ایشن ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے مصطفیٰ ملک صاحب بات چیت کریں اور ان سے کہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرول کی شارٹیج ہو جائے جس طرح پچھلی دفعہ ہوا. دوسری چیز یہ کہیں بھی اگر اس چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ دیں کنزیومر کو، تو اس پہ پھر کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن کارروائی سے پہلے میں تجویز دوں گا کہ جو ڈیلرز ایسوسیشن ہے پیٹرول پمپس کی، اس کے ساتھ ایک کہا جائے کہ جی یہ ہم قیمت کم کر رہے ہیں اور آپ کو اس کم قیمت کے اوپر اس وقت جس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے اتنی بارشوں کے اندر. تو یہ 3-4 خطرات ہیں جن کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اور میرے خیال سے بات یہ ہے کس رخ کے اندر جا رہے ہیں. اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں اور اتنی اگر نہیں بھی آپ کر پا رہے ہیں جتنی کہ عوام چاہتے ہیں تو بھی آپ کا رخ ضرور ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پیداوار ملک کی بڑھاتے ہیں اور زرعی شعبے میں 1-2 فصل کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ صحیح رخ کے اندر جا رہے ہیں. تو میں گزارشات یہی کروں. پھر اگر آپ مشورے کام کرتے ہیں، یعنی نہ صرف سیاسی لوگوں سے بلکہ ان لوگوں سے کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ مشاورت جیسا کہ میں نے عرض کیا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خطرہ ہے ہو جائے گا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. جی فردوس صاحب، گفتگو آپ نے سنی. حکومت عوام کو خوشخبری دینے والی ہے. پروگرام شروع کرنے وقت ہی میرا سوال تھا کہ خوشخبری کتنی بڑی ہوگی عوام کے لیے؟ پیٹرولیم کی مصنوعات پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ اور عوام کو جو ریلیف مارجن ہے وہ کتنا پیکج عوام کو مل سکے گا؟ میرے لحاظ سے تو کیلکولیشن بڑی سمپل ہے. جی. $125 فی بیرل کی قیمت کے اوپر تیل کی قیمت آخری دفعہ بڑھائی گئی تھی، اور آج کی جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ $94 ہے اور ایکسپیکٹڈ ٹو گو ڈاؤن فردر. یعنی کتنا فرق ہو گیا؟ تقریباً $30 کا فرق ہو گیا 124 پہ. تو 30 سے 25% قیمت کم ہو جانی چاہیے جو بھی پاکستان میں. اور دوسرا وعدہ جو اس حکومت کو کرنا چاہیے کہ اب اس کے بعد کوئی نئی پیٹرولیم لیوی نہیں لگائیں گے انہینسمنٹ کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ انٹرنیشنل مارکیٹس کی وجہ سے پرائسز بڑھائی تھی، اب جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز کم ہوئی ہیں تو اس کا بینیفٹ لوگوں کو جانا چاہیے. ایک اور چیز جو ہے کہ وہ 17 تاریخ سے پہلے کی تاریخ پہ، اور اس کی جلدی بھی یہی ہے کہ آج ہی وہ اناؤنس ہوگا کہ کچھ جو ان پہ پریشر پڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے 17 کے الیکشن سے پہلے. سیاسی چال ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ بری طرح بیک فائر کرے گی اگر انہوں نے اس کے بعد کوئی پیٹرولیم لیوی لگائی. تاج بھائی آپ کے لیے سے وہ ہے کہ جب بھی قیمتیں بڑھنے والی ہوتی ہے تو پیٹرول غائب ہوتا ہے، جب قیمتیں گھٹنے والی ہوتی ہیں تو پیٹرولیم ڈیلرز کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہنگا تیل جو ہے نکال دیں مہنگی قیمتوں پہ، ورنہ ان کو گلے پڑ جاتا ہے.
تو اس دفعہ تو یہ خطرہ نہیں ہے جس کو آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آج 3 ماہ سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک کوئی 1 سال کا پلان اس حکومت نے نہیں سامنے رکھا کہ ہم یہ کریں گے اور اس سے یہ بہتری آئے گی۔ یہ ہیں جو لائق لوگ ہیں، جو مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کے نکلے تھے۔ 9% مہنگائی تھی، آنے کے بعد 22% پہنچ جاتی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ بڑی اچھی لاجک ہے کہ بھائی آپ آئے تھے تو عمران خان نے تو 9% پہ رکھا ہوا تھا جو برداشت کے قابل نہیں تھا، تو عمران خان تو 9 پہ چلا رہا تھا نا، تو عمران خان کو ہی رہنے دیتے۔ اب یہ کہہ دو کہ چلو یہ عمران خان کا ہے، تو عمران خان نے پورے 3 سال جو ہے 9% سے اوپر نہیں گیا ڈبل ڈیجٹ میں۔ تم سنگل ڈیجٹ میں کب لے کے آ رہے ہو؟ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ کے بعد، اور کن کن چیزوں میں لے کے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک مسئلہ کوئی ہے، اس وقت ملک جو ہے وہ اخراجات آمدن سے زیادہ ہے، تو آمدنی بڑھاؤ۔ آمدنی بڑھانے کے طریقے کیا ہیں؟ ریمیٹنسز آمدنی ہے، مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ۔ دوسری آمدنی ایکسپورٹس ہے، اس کے اندر بڑھانے کی آپ کتنی کر لے جائیں گے؟ ماضی میں جب بھی پی ایم ایل کی این کی حکومت رہی ہے، ہماری امپورٹس تو بڑھی ہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھی کبھی۔ ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے۔ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو کس چیز میں بڑھے گی؟ جب آپ نے شرح سود 17% پہ لے گئے، جگہ 15.5%، تو پرائم لینڈنگ ریٹ ہو گیا جی، اس کے اندر کاروبار کرنے والے کو منافع جب دیکھے گا تو اسے کتنا دیکھنا چاہیے؟ جب وہ کوئی محنت نہیں کرے تو اس کو 15.5% تو گھر بیٹھے ملتا ہے۔ اب وہ اپنے پیسے کو بھی رسک پہ لگائے، تو جب 30% منافع رکھے گا، ڈبل تو رکھے گا وہ جو بینک سے ہوتا ہے، تو چیزیں سستی ہوں گی کہ مہنگی ہوں گی؟ اس کے بارے میں کوئی حکومت بیان نہیں دیتی۔ اور کوئی سرمایہ کو اس لیے کہ اس کو اگر سود اتنا دینا پڑ رہا ہے کیپٹل گڈز کے اوپر، تو اس کی اگر سیلز افیکٹ ہو گئی ہیں ڈیو ٹو اسٹیگفلیشن، اس سے کہ ہماری اکانومی جو ہے، اکانومی بھی گھٹ رہی ہے سائز میں اور انفلیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کو انٹرنیشنلی اسٹیگفلیشن کہا جاتا ہے۔ اب جس اکانومی سے اسٹیگفلیشن آ جائے وہ بڑے کرائسس میں ہے، اور اس سے نکلنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، اور انہوں نے ابھی تک کوئی راستہ بتایا نہیں ہے اسٹیگفلیشن سے یہ کس طرح نکلیں گے۔ اس لیے کہ اسٹیگفلیشن کا ایک نکلنے کا راستہ ہے پبلک اسپینڈنگ بڑھا دینا۔ جو آئی ایم ایف کی شرائط انہوں نے ایگری کی ہیں اس سے یہ پبلک اسپینڈنگ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ دوسری چیزیں جو آئی ایم ایف سے شرائط کی ہیں، تو M1 جو منی ان سرکولیشن ہے وہ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ تو ان کے پاس انہوں نے اپنے لیے راستے تو سارے خود بخود بند کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے یہ ضرور ہے کہ عمران خان کا کیا ہوا یہ معاہدہ ہے، لیکن عمران خان نے تو اس پہ نہیں عمل کیا تھا، لیکن انہی نے عمل کر رہے ہیں۔ جیسے یہ عمران خان کی ساری باتوں میں عمل کریں گے۔ جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاور کی جو مکس لی ہے اس کی وجہ سے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو پاور پلانٹ ہم نے تو کوئی بھی نہیں لگایا تھا، اب یہ اس کا ثمر کاٹ رہے ہیں۔ اب جب بجلی جو امپورٹڈ فیول کے اوپر LNG پہ بجلی بن رہی ہے یا امپورٹڈ کول پہ بجلی بن رہی ہے، اس کی ذرا قیمت تو پوچھے نا صدیق الفاروق صاحب سے کہ کتنے میں وہ 1 یونٹ پڑ رہا ہے آج کی قیمتوں پہ کولے کی، اور کتنے میں یہ بیچیں گے، اور ہر یونٹ جو بیچیں گے اس پہ کتنا خسارہ کریں گے۔ تو آپ کی انرجی مکس صحیح نہیں ہے، اور اس انرجی مکس کا ذمہ دار کلی طور پر جو ہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اگر ہائیڈل پروجیکٹس، نیوکلیر پاور پروجیکٹس، ونڈ پاور اور لوکل کول کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے تو آج شاید ہم اتنی بڑی مشکل میں نہ ہوتے۔ جو امپورٹڈ LNG کے اوپر انہوں نے لگائے ہیں پاور پلانٹس، چھوٹے موٹے نہیں لگائے ہیں، تقریباً 2200 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ LNG پہ لگی ہے اس پیریڈ میں۔ امپورٹڈ کول کے اوپر بھی 1400 میگا واٹ لگی ہے، لگی تو ہے پلانٹ، لیکن اب وہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گئے، اور اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ اس کا حل انہوں نے کیا نکالا ہوا ہے؟ ملک میں لوڈ شیڈنگ، پلانٹ بند کر دو،
جی صدیق الفاروق صاحب، جب حکومت پاکستان خریدے گی، جو بھی حکومت آج ہماری حکومت ہے قومی سب کی، پیپلز پارٹی کی ہماری اور باقی پارٹیوں کی، کسی اور پارٹی کی بھی ہوتی، تو جب وہ خریدے گی، جب وہ تیل وہاں سے چلے گا اور پہنچے گا پاکستان، تو اسی وقت یہ جو فائدہ ہے یہ منتقل ہوگا نا عوام تک۔ ابھی تک تو پاکستان نے $94 فی بیرل کوئی تیل نہیں خریدا، تو اس میں تو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ 2 دن کی سپلائی ہے دبئی سے۔ شمیم نقوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں اس پہ ذرا جناب علی عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آمدن بڑھائیں، واقعی پیداوار بڑھائیں، آمدن بڑھائیں۔ اگر آپ کے خرچے زیادہ ہیں، ایک گھر ایک یونٹ ہے، اس کے بھی جب خرچے بڑھ گئے کہ جی اب بچے کالجوں اسکولوں میں جانے شروع ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو آمدنی بڑھانی پڑتی ہے۔ لیکن میری جان 3 مہینے تو ہوئے اور اس میں سے 15 دن تو نکل کے چھٹیوں کے، عید کی چھٹیاں۔ آپ سے جب 100 دن کے بعد پوچھا گیا تھا تو عمران خان نے کہا نہیں 6 مہینے بعد بتاؤں گا، پھر کہا نہیں سال کے بعد۔ جب سال کے بعد اخبار نویسوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں اب 5 سال کا مینڈیٹ ہے بھائی، اور 5 سال کیا بلکہ 10 سال مجھے ملنے چاہیے۔ پھر کبھی چین کی مثال دینی شروع کر دی، کبھی سعودی عرب کی مثال دینی شروع کر دی، کبھی ایران کی مثال دینی شروع کر دی۔ تو اس لیے وہ لوگ جن سے پوچھا گیا 100 دن اور 6 مہینے کے بعد، تو وہ 5 سال پر چلے گئے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 8-10 ہفتے کا میں سب کچھ یہ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ العزیز ہم، لیکن اس کے لیے جو ایک فطری وقت چاہیے، اس سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ کیا کہ جس وقت کوئلہ سستا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان نے شاید مشورہ تو دیا ہو اپنا فردوس شمیم نقوی صاحب نے، انہوں نے سستا کوئلہ نہیں خریدا، انہوں نے سستی ایل این جی کے وقت سودے نہیں کیے، تو پھر آج ان کی قیمتیں 2 گنا اور 3 گنا بڑھ گئی۔ اب یہ ضرور ہے، لیکن ہم نے اگر بھاشا ڈیم اس کی تمام کام مکمل کر کے، وہاں جو ملازمین ہیں ان کے لیے کوارٹر بھی بننے شروع ہو گئے تھے، اور 46 ارب روپے اگلے بجٹ میں ہم نے رکھ بھی دیے تھے، تو میرے بھائی 4 سال میں آپ نے کوئی ایک اینٹ نہیں رکھی۔ آپ نے تو 200 ڈیم بنانے کی، 300 ڈیم بنانے کی خیبر پختونخوا میں بات کی تھی، کون سا ڈیم بنا؟ آپ نے 4.25 سال میں اور کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کا لگایا؟ بتائیے آپ کو یہ ایک۔ اس لیے جب آپ بات کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ بگڑ جاتے ہیں ان میں، جب پی ٹی آئی کا جو خاص ایک وہ نمک ہے نا، ان میں وہ ذرا زیادہ شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت یہ بھی نمک بن جاتے ہیں، ورنہ یہ بڑے میٹھے آدمی ہیں، تو اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی باتیں، معقول باتیں جب کرتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں نقوی صاحب۔ ویسے بھی آپ، میں نے جیسے کہا تھا آج جوان بھی لگ رہے ہیں، تو جوانوں جیسی چلیں ٹھیک۔ تاج حیدر صاحب، گفتگو آپ نے سنی، اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی، ان کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس ہے، اس کا تفصیلی جو فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو دلیل ہے اس سے عدالت متفق نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اس حوالے سے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان کی پروپیگنڈا کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، میرے خیال سے ہمیں فیصلہ تو دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس وقت ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ اب یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، بہرحال قانون جاننے والوں کے لیے یہ ایک اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب تو بیرونی مداخلت کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے میرا خیال ہے وہ بند ہونا چاہیے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ کہ ان گراؤنڈز کی مدد لے کے آپ کو آئندہ کے لیے اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کہ اگر یہ ہوگا تو یہ آئین شکنی ہوگی اور اس سے اعتراض کیا جائے۔ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے سے ہم بہت گائیڈنس لے سکتے ہیں، خاص طور سے اہل سیاست، کہ وہ چیزیں نہ کریں کہ جو اس فیصلے کا سبب بنے۔ جی فردوس صاحب، کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے تفصیلی جو ابھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ختم ہونا چاہیے، اور کوئی جو بھی مداخلت کا معاملہ تھا سپریم کورٹ نے مکمل اس کو رد کر دیا ہے؟ جی دیکھیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو تو روز اول بڑا کلیئر ہے اس کے پہ، کہ پاکستان میں جو بھی یہ فیصلہ اور جو اس کے اوپر ججمنٹ لکھا گیا ہے، ہم نے تو بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں کہ آج بھی آپ
رشیا سے تیل کی بات نہیں کر رہے جبکہ ساری دنیا رشیا سے فائدہ اٹھا رہی. آج بھی اخباروں کی سرخیاں ہیں کہ 3 ممالک سے تیل سستا مل رہا ہے. رشیا سینکشن اسٹیٹ، ایران سینکشن اسٹیٹ، وینیزویلا سینکشن اسٹیٹ. آپ کے لیے ایران اور رشیا سے تیل لینا، گیس لینا بڑا وائبل ہے. لیکن جب آپ چیری بلاسم ہو تو آپ ناراض کیسے کریں گے آقاؤں کو؟ اور جو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن لکھا ہے، انہیں نے لکھا ہے بڑے کہ ہمارے کام میں یہ نہیں ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں، ہمارے سامنے جو ثبوت آئے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سازش ہے، سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ تو نہیں بنایا. اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا ڈکٹیشن تو نہیں دے رہا کوئی ہمیں، کسی کے کہنے پہ تو عمل نہیں ہو رہا، تو وہ سارے لوگ وقت آنے پر جنہوں نے یاترائیں کی ہیں، کہاں کہاں کی یاترائیں کی ہیں، کتنی امریکہ کے لوگوں نے کس گھر کی یاترا کی، اور کتنے اس ادھر کے لیڈرز نے وہاں کی یاترا کی ہے، اس کی ثبوت تو ہیں، اس کی وجوہات بھی بتائیں گے. اور اب تو جنگ بڑی کھل کے ہو رہی ہے نا، اب تو یہ بات بھی نہیں رہی خدائی مخلوق کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں امپائر کا ذکر ہو رہا ہے کہ امپائر کی بات ہو رہی ہے نا، کھل کے ہو رہی ہے. مسٹر ایکس کی بھی بات ہو رہی ہے، کھل کے ہو رہی ہے. یہ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کس طرف جائے گا معاملہ. ہم تو تاج بھائی سے معذرت کے ساتھ ہم تو اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں کانٹوں سے، پھر ہمارا لہو بولے گا. اب یہ رکنے والا نہیں ہے معاملہ. یہاں اب اس ملک میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس کے جتنے کھلاڑی ہیں they should be aware. پاکستان سری لنکا کو بھی دیکھ رہا ہے، پاکستان نے مصر کو بھی دیکھا ہے. ہم سیاسی کھیل کو اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے کھلاڑیوں کو بھی بخوبی پہچانتے ہیں، اور کس نے کس طرح کون سا کھیل کھیلا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ چند اشخاص سے جو جمہوریت بلیک میل ہوتی ہے، اس کا خاتمہ اب ہونا چاہیے. اب جمہوریت اور جمہوری اقتدار ہر جماعت کی طرف سے میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ the will of the people must prevail. لوگوں کی خواہش کا احترام کیا جائے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کراؤ جس کو یہ لوگ چاہیں گے. اس سے کہ سب سے اچھا موقع یہی ہے ان کے لحاظ سے، اس سے کہ ہم تو اتنی خراب ہماری گورننس تھی کہ یہ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں. انہیں تو آتے ہی الیکشن کرا لینے چاہیے تھے کہ سب گالیاں دے رہے تھے عمران خان کو. وہ ان کے ساتھ پی 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 باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ اب ایک سال چھوٹ بیٹھ گئے کہ ان کو ملک سے بڑی محبت ہے. واہ کیا بات ہے ان کی ملک کی محبت کی. میں ان کی اس معصوم مسکرا ہی سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. آج ویسے مسکرا کم رہے ہیں میرے دوست صدیق الفاروق، ویسے تو مسکراتے رہتے ہیں، آج کم مسکرا رہے ہیں. شاید جو حالات ہیں اور جو اس ملک کے غریبوں پسر ہیں اس میں تو شاید سب کی مسکراہٹیں چلی جانی چاہیے تھی. تو یہ مفتاح کی طرح ایکٹ نہیں کر رہے، بڑا اچھا کر رہے ہیں. اس سے کہ مفتاح تو جس طریقے سے جس بیوقوفانہ طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں، اس سے لوگوں کی اور ذلت کرتے ہیں. اس سے کہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے عوام کا درد نہیں ہے. عوام کا درد رکھنا ہر سیاستدان کی اولین ترجیحات میں ہونی چاہیے. لوگوں کی مشکلات سمجھو، لوگوں کی مشکلات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو. ٹھیک، بڑی اچھی نشاندہی کی ہے صدیق الفاروق صاحب. فردوس صاحب نے مفتاح صاحب جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں تو سب سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی اب پیٹرول دوبارہ بڑھ گیا. اچھا میں پہلے تو جی یہ بات کروں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بات کی کہ جی کھیل جو کھیلا جا رہا
تو یہ کھیل تو کھیلنا سمجھ میں آتا ہے نا جناب، جب آپ نیوٹرلز کو کہیں کہ نیوٹرل نہ رہیں، مدد کریں ہماری، جب آپ نیوٹرلز کو دعوت دیتے ہیں تو کھیل تو کھل گیا، پردہ ہٹ گیا کہ آپ نے نیوٹرلز کے ساتھ مل کے کھیل کھیلا اور انہوں نے ہی آپ کو وزیر اعظم بنایا اور لے کے چلتے رہے، اور پھر آپ کہتے رہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور عدلیہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور تینوں ایک پیج پہ ہیں۔ تو جب وہ پیج پھٹا تو اب آپ کو پریشانی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو کھیل آپ کھیل رہے تھے وہ کھیل ختم ہو گیا، اس کا باپ بند ہو گیا۔ اب یہ امریکہ کی بات کرتے ہیں، یہ وائٹ ہاؤس کے کونے کس نے دیکھے تھے اور کس نے یہاں آ کے کہا تھا؟ مجھے تو وائٹ ہاؤس کے کونے بھی دکھائے گئے اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میں ایک اور عالمی ورلڈ کپ جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت چکا ہوں، ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا ہے میں نے۔ کون کہہ رہا تھا؟ کس کے کہنے پہ؟ مودی کو۔ آپ نے مودی کو جتوانے کے لیے یہاں سے ابھی نندن کو 24 گھنٹے سے پہلے رہا کیا۔ خوشخبری دی کس نے؟ ٹرمپ نے، کہ اگلے 8 گھنٹے میں ابھی نندن رہا ہو جائے گا، اور پھر قیدی بھی رہا ہو گئے 350، اور یہاں یہ بھی کہا گیا دعا کریں مودی جیت جائے، بڑا ایماندار آدمی ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، پھر کس نے، کس کے کہنے پہ سی پیک کو فریز کیا؟ آئے تو بیان دینے شروع کر دیے۔ کس نے؟ چینی جو سرمایہ کاری ہے، منصوبے ان کے خلاف سیل کس نے بنایا اور کس کے کہنے پہ بنایا؟ اور کون جو بائیڈن کے ٹیلی فون کال کا 6 مہینے انتظار کرتا رہا؟ جب جو بائیڈن نے کال نہیں کی تو پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں کی۔ اور کون ہے جس نے IMF کے حوالے کر دیا اسٹیٹ بینک؟ یہ ساری باتیں بتائیں نا۔ اگر یہ آپ نے امریکہ کے کہنے پہ کیا اور یقیناً کیا تو کون سی آزادی کی بات آپ کرتے ہیں بھائی؟ یا یہ ہے کہ جب ایک تھپڑ مارا امریکہ نے یا جو بائیڈن نے، اب آپ کو آزادی یاد آ رہی ہے؟ جب آپ نے باتیں کی ایکس وائی زیڈ کی بات کرے، کون ہے ایکس وائی زیڈ؟ بولتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے میاں کا نام نہیں لیتی ہندو عورت، تو آپ اپنے میاں کا، اپنے جو آپ نہیں آپ کو کہتا لیکن عمران خان نام لینا، کون ہے وہ؟ اب آ جائیے اس بات پر کہ جناب یہ جو اپنا کیبل ہے کہ بھائی ایک جلسے میں تو آپ نے وہ کیا نام ہے اس لو کا نام لے لیا کہ اس نے کیبل لکھا ہے، اور بھائی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاکستانی سفیر نے یہ کیبل لکھا ہے، اور پاکستانی سفیر نے اپنی الوداعی تقریب دعوت دی کہ میں جا رہا ہوں اب یورپین یونین میں، تو اس نے دعوت دی، اس میں وہ آیا بھائی۔ اس کے چند دن بعد جب یہاں OIC کی میٹنگ ہوئی، اس میں آپ نے بلا لیا امریکی سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری کو، اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا پریس کانفرنسوں میں۔ اگر یہ اتنا کچھ تھا، سازش تھی، تو کیوں بلایا اس کو؟ نہ بلایا ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جناب علی یہ جو اب آ گئی ہے لیک سامنے، اعظم خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کا ذکر ہوا کیبل کا، تو لیٹ اس پلے ود اٹ۔ 20 دن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ لیٹ اس پلے ود اٹ، تو سمجھ آ گیا کہ آپ کھیلے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اب مہر لگا دی ہے کہ ہمارے سامنے جو ثبوت ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی سازش وازش نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، میں کم از کم جتنا یہ مجھے بعض باتیں کہتے ہیں، میں اپنے بھائی فردوس شمیم نقوی کو یہ کہوں گا کہ کم از کم آپ تو کوا سفید ہونا کہنا بند کریں نا۔ کوا کالا ہی ہے، سفید نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی یا آپ کی پارٹی کی یا آپ کے لیڈر کی جو باتیں ہیں یہ کوا سفید ہونے والی باتیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی اب تو کرپشن سامنے آ رہی ہے بھائی۔ آپ کی قوم اب تو 10 بلین سونامی ٹری جو سونامی ہے وہ سامنے آ رہا ہے، 1 بلین کی شروع ہو گئی ہے انکوائری۔ لاکھ آپ جنگلات میں آگ لگائیں، تحفے جو ہیں غیر ملکی وہ بیچ کے کھا گئے، ابھی اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی تو صدیق غفار صاحب وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، میرے پاس 1 منٹ ہے۔ فردوس صاحب بات ساری ہے، یہ کتنا بھی کہتے رہیں، بیانیہ کچھ بھی رکھیں، ہیون فیلڈ اپارٹمنٹس ہم نے تو نہیں بنائے، پرچی لے کے ہم تو سامنے نہیں بیٹھے۔ سازشوں کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیے جھوٹ کس نے بولا؟ میری تو کوئی ایک پراپرٹی نہیں ہے، میری ایک میرا بات، ہم کرائے پہ رہتے ہیں، ہم یہ سب رہتے ہیں، جھوٹ کدھر ہے اور کلبہ کدھر کالا زیادہ ہے؟ اب اس کے اندر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس کا جیسا کردار ہے وہ اس قوم کے سامنے
عمران خان کا کردار عمران خان کے سامنے اور سامنے آئے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ آگ لگواؤ گے بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ریکارڈ کو, کتنی دفعہ قطری خط لے کے آؤ گے اپنے بچاؤ کے لیے. یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے. اگر اتنے سچے ہو تو جھوٹ بول کے کیوں گئے تھے ملک سے فرار؟ اور جو تم نے سازشیں کی ہیں بیٹھ کے, آپ کی کابینہ نے. ایک منٹ, میری کابینہ تو بہت نالائقوں کی تھی, آپ تو لائق لوگ ہیں نا یار. آپ چھوڑیے سچ بولنا. صدیق صاحب میں بالکل خاموش رہا. سچ بولنا ایک انڈیویجول کا فیل ہے. سچ بولنا ایک انڈیویجول کا فیل ہے. جب آپ نے گارنٹی دی اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ میں نواز شریف کو لے کے واپس آؤں گا ایک پیریڈ میں, وہ جھوٹا کون ہوا جب وہ نہیں آیا؟ اب آپ کہیں گے ڈاکٹروں نے اجازت دی. جھوٹا شہباز شریف ہوا, اور یہ پہلی دفعہ جھوٹ نہیں بولا, بار بار جھوٹ بولا. مشرف کے دور میں جب بھاگے تھے اس وقت بھی کہا کہ ہم نے کوئی معافی نامہ, کوئی ہم نے ایگریمنٹ نہیں کیا. جب وہ سامنے آ گیا تو بیگی بلی پکڑ کے سر نیچے کر کے خاموشی سے بیٹھ گئے. یہ ایک تاریخ نہیں ہے آپ کے جھوٹ بولنے کی, آپ کی 12 جھوٹ پکڑے گئے. تو میں تو نہیں کہتا, اگر تحریک انصاف اور عمران خان بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. مزید ٹائم ودیک ہو جائے ناظرین تاں گفتگو کے کنٹینیو کجے ہا. اجو کے پروگرام جو وقت تے پنجی پجانی تے پہتو, ایندڑ پروگرام تائیں ڈیندا اجازت. اللہ واہی.